कोरोना के वार जारी, मुसलसल दूसरे दिन 3000 से जायद केसेस सामने आ गए। बिलावल भुट्टो भी कोरोना का शिकार हो गए। हुकूमत का अपोजिशन को जलसों की हिकमत अमली पर नजरसानी का मशवरा। क्या पीडीएम कोरोना की बढ़ती हुई रफ्तार को देखकर एहतजाजी तहरीक पर नजरसानी करेगी? पूछेंगे वजीर आजम के मोमन खुसूसी बराए CDA अमूर अली नवाज अवान से, रहनुमा मुस्लिम लीग नून चौधरी जाफर इकबाल से और रहनुमा पीपल्स पार्टी आजिज धामरा से। And a very warm welcome to the show. मुल्क में कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, अब बड़ी सीरियस सूरत हाल हो रही है और कल मुसलसल दूसरे दिन 3000 से जायद केसेस रिपोर्ट हुए, जिससे कोरोना की लहर में तेजी का अंदाजा लगाया जा सकता है। जैसे कि शफकत महमूद साहब ने भी ये बात की थी कि अलार्मिंग है ये इस वक्त जो लहर आई है, वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। NCOC के आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटे यानी जो पिछले 24 घंटे गुजर गए हैं उसके दौरान 3306 अफराद के जो है केसेस वो रिपोर्ट हुए हैं और अब ये बहुत बड़ी नंबर पे आप इसको समझें कि हम आ चुके हैं। मुल्क में कोरोना के बायस मजीद 40 अमवात सामने आ गई। अगेन 3 days इन अ रो आपकी 40 या 40 से ऊपर नंबर आ रहा है। ये उस वक्त था जब हम बिल्कुल पीक की तरफ जा रहे थे गर्मियों में, अगेन हम उस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 3,86,198 हो गई। कोरोना की वजह से मुल्क में मजमूई अमवात की तादाद 7,843 हो गई, यानी इतने अफराद हैं जो हम खो चुके हैं इस बीमारी की वजह से। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 45,999 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क में फ़आल कोरोना केसेस की तादाद 43,963 है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी अनफॉर्चुनेटली कोरोना का शिकार हो गए हैं। हम उन्हें विश करते हैं कि उनकी सेहत ठीक हो, वो जल्दी इससे सेहतयाब हो। आज सुबह बिलावल भुट्टो ने कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने का ट्वीट किया। उनका कहना यह था कि मेरा कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है और मामूली अलामात के बाद मैंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। मैं अपनी रहायशगाह से काम जारी रखूंगा, जबकि यौम तासीस के जलसे से बजरिए वीडियो लिंक खिताब करूंगा। तमाम लोग मास्क का एहतमाम करें, मैं आपका मुंतज़िर होऊंगा। देयर सो मेनी थिंग्स इस ट्वीट में जिसके ऊपर सवाल उठता है। देयर सो मेनी थिंग्स एज द लीडर बिलावल भुट्टो जवाब दे हैं इस ट्वीट के बाद। इस बीमारी का वो शिकार है, ही इज अ यंग मैन, वी विश हिम ऑल द बेस्ट, इंशाल्लाह वो इसे रिकवर करेंगे। मगर जलसों जुलूसों में बुजुर्ग आते हैं, वल्नरेबल लोग आते हैं, क्या एज अ लीडर बिलावल भुट्टो शुड बी कॉलिंग देम आउट? इज दिस in any way responsible? बिलावल के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल में वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने ट्वीट किया कि अल्लाह ताला बिलावल भुट्टो को शिफाए कामिला अता फरमाए। बिलावल समेत तमाम मरीजों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। वबा से महफूज रहने के लिए एहतियात लाजिम है। कोरोना लीडर्स और आवाम में कोई तफरीक नहीं करता। अपोजिशन रहनुमा खुदारा एक दूसरे की सेहत और अवाम की जिंदगियों का ख्याल करें। बिलावल भुट्टो का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने पर मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि अपोजिशन अब होश के नाखुन ले और जलसे करने से गुरेज करे। देख लीजिए फिरदौस आशिक अवान ने क्या कहा। कोरोना ना तो अपोजिशन को देख रहा है, ना हुकूमत को देख रहा है, ना ताकतवर को देख रहा है, ना कमजोर को देख रहा है। ये वो वाहिद वायरस है जो यकसा सब पे लागू है, क्योंकि कानून का इतलाक सब पे लागू यकसा हो ना हो, इस वायरस ने पैरिटी क्रिएट कर दिया, सबके ऊपर यकसा लागू होके ये पैगाम दे दिया है कि मेरे अंदर कोई तफरीक नहीं है। लिहाजा ये होश के नाखून लेने पड़ेंगे। हमें अपनी प्यारी अपोजिशन को बार बार अपील करनी है कि दिल पिशौरी करने के बड़े मौके आएंगे। आप दिल खोल के जलसे भी करें, सियासत भी करें, लेकिन इस वक्त अवाम की हालत पर रहम करें। अली नवाज अवान साहब, क्या सिर्फ जलसे हैं या तो फिर आप हर तरफ सख्त स्टेप्स लेना कि वो आप कहते हैं कि नहीं हम इकॉनमी को बंद नहीं कर सकते, राइटली सेट नहीं कर सकते, तो फिर जब एक तरफ तमाम चीजें खुली हैं तो सिर्फ जलसे पे जोर क्यों? हर चीज नहीं खुली हुई। आपके सामने स्कूल्स बंद हुए, आपके सामने आपके ओपीडीज बंद हो गई हॉस्पिटल्स की, आपके सामने
ایس او پیز کے ساتھ باقی چیزوں جیسے آپ کی شادی ہالز ہیں, جو شادیاں ہیں اس کو آپ نے 20 کے بعد بند کر دیا, انڈور اور آؤٹ ڈور کھولا, اس کے اوپر دوبارہ ریویو ہو رہا ہے. بہت ساری چیزیں کی ہیں. اور دیکھیں جن لوگوں نے پراپر لاک ڈاؤن کیا تھا, یا جیسے ہماری اپوزیشن اسپیشلی بلاول کہتے تھے کہ انڈیا کی طرف دیکھیں انہوں نے کتنا زبردست لاک ڈاؤن کیا ہے, تو کیا اس سے کیا فرق پڑا؟ کیا انڈیا میں بہتری آئی؟ انڈیا میں یہ ہوا کہ ڈیتھ ریشو آپ کے سامنے 1.5 لاکھ بندہ مر گیا ان کا, ڈیلی 90,000 سے زیادہ ان کے پازیٹیو کیسز ابھی بھی آ رہے ہیں. اور لاسٹ منتھ 23% ان کی اکانومی کانٹریکٹ ہوئی ہے, 23. پھر ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے آگے کس طرف بڑھنا ہے. ہمارے پاس دو چیزیں, ایک طرف کرونا سے بچنا بھی ہے اور ایک طرف اپنی اکانومی کو بھی آگے لے کے چلنا ہے. تو آپ نے بیچ میں رہ کے وزڈم کے ساتھ کام کرنا ہے. اس کے لیے ایک NCOC بنی تھی جس کو اسد عمر صاحب ہیڈ کرتے ہیں اور جس میں چاروں چیف منسٹرز بیٹھتے ہیں. اس کے اوپر NCC ہے جسے پرائم منسٹر ہیڈ کرتے ہیں اور چاروں چیف سیکرٹریز بیٹھتے ہیں, اور ایک ڈیسیژنز لیے جاتے ہیں, اجتماعی فیصلہ کیا جاتا ہے, جو میکسیمم اچھی رائے ہوتی ہے اسے سب لوگ قبول کرتے ہیں اور اسے امپلیمنٹ کرتے ہیں. اسی طرح ہم نے آگے بڑھنا ہے. آپ دیکھیں, میں پارٹی لائنز چھوڑ دیں, میں چھوڑ دیں کہ فریہ آپ کو بھی ٹی وی والی دنیا دیکھ رہی ہے, پرائم ٹائم پہ شو کرتی ہیں, مجھے دیکھ رہے ہیں, ہم تحریک انصاف کو, میرے ساتھ میرے باقی نون اور پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہوں گے, وہ کہیں گے کہ کب تک پلیز ابو پارٹی لائنز ہو کے ہمیں یہ سوچنا ہے. یہ نہیں سوچنا کہ جی ان کا جلسہ ہو رہا ہے تو میرا جلسہ ہو, میرا جلسہ ہو رہا ہے تو تیسرے کا جلسہ ہو. ابو پارٹی لائنز ہو کے 22 کروڑ عوام جو ہماری عوام ہے اس کے حق میں جو بہتر ہے وہ فیصلہ کریں. So basically you think کہ کوئی جلسہ بھی کچھ ایسے کے لیے روک کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے, کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. ہم ایک پیک کی طرف جا رہے ہیں, پیک پہ جاتے وقت یہ تقاضا ہے دنیا کا واحد ملک ہو جہاں پہ اس طرح کھلے عام جلسے ہو بھی رہے ہیں, دعوت دی بھی جا رہی ہے. چودھری جعفر اقبال, یہ تو انہوں نے رانا ثناء اللہ نے تو کہہ دیا کہ کرونا تو گورنمنٹ ہے اور اس کو ختم کرنا ہے, لیکن جو ٹھیک ہے یہ آپ کا موقف ہے, رانا صاحب کو پورا رائٹ ہے وہ جو موقف دیں, لیکن یہ کرونا ایک بیماری بھی ہے کووڈ-19 جس سے لوگ دوچار ہو رہے ہیں. اوپن جلسے بلانا کسی بھی طریقے سے ذمہ داری کا ثبوت ہے چودھری صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریہ بہت شکریہ. حکومت بہت سارے معاملات کی طرح کرونا کے معاملے میں بھی بہت کنفیوز ہے. پہلی لہر جب آئی اس وقت حکومت کا کیا موقف تھا اور ہم کیا درخواست کرتے رہے, اور آج حکومت کیا موقف اپنا رہی ہے, اور جہاں تک وہ گنتی ہے جو COC میں پیش کی جاتی ہے یا جو ہمیں سنائی جا رہی ہے, جو بتائی جا رہی ہے, اور جس طرح سے ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے, وہ ساری چیزیں کویسچنیبل ہیں. اس معاملے میں علی نواز صاحب نے بڑی اچھی تجویز دی اور سب کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے, اپوزیشن اور حکومت کو کوئی اس میں دوسری رائے نہیں. اور میں تو بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب ذرا وزیر اعظم ہونے کا ثبوت دیں اور وہ پارلیمانی رہنماؤں کو لے کر بیٹھیں. اور یہ میں بات کیوں کہتا ہوں فریہ, اس لیے کہ ہر پارٹی کی اور ہر بندے کی اپنی فالوئنگ ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ لوگ اپنے اپنے لیڈر کی بات سنتے ہیں. اور چودھری صاحب یہ بات آپ میرے پروگرام میں بھی لاسٹ ٹائم کہہ گئی تھے, معذرت چاہتی ہوں آپ کی بات میں مخل ہو رہی ہوں, لیکن جب سپیکر اجلاس بلاتے ہیں تو آپ بائیکاٹ کرتے ہیں. دیکھیے سپیکر صاحب کے اجلاس کا بائیکاٹ ہوا, بالکل ہوا. سپیکر صاحب نے پچھلے 3-4 اجلاسوں کے اندر کیا رویہ رکھا, کیا انہوں نے سپیکر بن کے دکھایا؟ جب آپ خود یہ رویہ رکھیں اور اس کے بعد ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے ابھی آپ کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر بلا لیں, پرائم منسٹر نے گھر گھر جا کے خود تو نہیں بلانا نا, سپیکر کے تھرو ہی بلانا ہے. ایک طرف آپ تجویز دے رہے ہیں کہ بلا رہے ہیں, تو بلاتے ہیں تو آپ بائیکاٹ کرتے ہیں. سن لیں میری بات, سن لیں, آپ کا سوال آ گیا. سپیکر صاحب کو بھی گھر گھر جانا چاہیے اور پرائم منسٹر صاحب کو بھی گھر گھر جانا چاہیے. کیوں نہیں جانا چاہیے؟ سارے پاکستانی ہیں, سارے اس ایوان کے اندر بیٹھنے والے لوگ ہیں. سپیکر صاحب اگر پرسنلی کال کریں بجائے جسٹ ایک نوٹیفیکیشن اور سرکاری اطلاع کے, اور بہت سارے اجلاسوں میں ایسے ہوتا ہے کہ ایک تو آپ سرکاری اطلاع دیتے ہیں, دوسرا آپ اس کے اندر کوشش کرتے ہیں, اور اس کوشش کے اندر آپ ان وزراء کو بھی استعمال کر سکتے ہیں جن کے دوسری پارٹیوں یا دوسرے رہنماؤں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, اپنے ممبرز کے کسی گروپ کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اپنی ذات کو بھی, اور یہ کرنا چاہیے, اس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور میں درخواست کروں گا اور میں یہ کہوں گا کہ ہمیں سب کو مل کر بیٹھنا ہے اور مل کر اس کا لائحہ عمل بنانا ہے. اگر حکومتی اقدامات کی بات کریں, آج بھی میں دن کو حلقے میں تھا, آج بھی اس وقت ڈنگا شہر سے آپ سے مخاطب ہوں, اور پچھلے ہفتے بھی 3-4 دن اسی طرح مسلسل گزارے. کسی بازار, کسی بس سٹاپ, کسی ہاسپٹل
اور کسی جگہ سوائے اسکولوں کے اور اپوزیشن کے جلسوں کو حکومت کی کوئی اور توجہ نہیں ہے، نہ کوئی انتظامیہ نظر آتی ہے، نہ So you are saying کہ کوئی SOPs فالو نہیں ہو رہی ہیں بازاروں میں؟ جی بالکل بھی نہیں ہو رہی، کہیں بھی نہیں، صرف بازار نہیں، آپ کسی سرکاری ہاسپٹل چلے جائیں، سرکاری دفتر چلے جائیں، ٹھیک، آج یہ بڑی اہم بات بتائیے آپ نے، نہ ہسپتالوں میں، نہ بازاروں میں، نہ کہیں بھی کوئی SOP نہیں ہو رہی، تو صرف فردوس ٹھیک ہے، مجھے بریک پہ جان آج تھی فیصل آباد میں، تو ان کے اس پروگرام کی آپ ویڈیو دکھا دیجئے۔ اوکے ٹھیک ہے، ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، یہ یقیناً بات ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یقیناً اپوزیشن کو نظر ثانی کرنی چاہیے، ہالٹ کریں اپنی کیمپین کو فار سم ٹائم، ساتھ ہی ساتھ حکومت بھی امپلیمنٹ کرائے، بازاروں میں، گلی محلوں میں SOPs کو امپلیمنٹ کرانا گورنمنٹ کا کام ہے۔ We will be back right after break. اینڈ ویلکم بیک۔ وقفے پہ جانے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کیا جو PDM کے جلسے جلوس ہے ان کو روکنے کے لیے گورنمنٹ اور اپوزیشن میں باقاعدہ بات چیت ہونی چاہیے یا صرف ریکویسٹ سے کام چلے گا؟ I'll come to you اعجاز حامرہ صاحب، بلال بھٹو صاحب کو صحت کی دعاؤں کے ساتھ جو ایک رد عمل آیا ہے کرونا ٹیسٹ پازیٹیو والے پر شہباز گل صاحب کی ٹویٹ کا، وہ بھی آپ کو دکھا رہی ہوں، وہ کہہ رہے ہیں بلاول زرداری نے خود کو کرونا کی وجہ سے کوارنٹین کر لیا ہے، ضرور کریں، اپنی جان کی حفاظت آپ کا بنیادی حق ہے، مگر یہی حق عوام کا بھی ہے، لیکن جن کی جانیں جان بوجھ کر خطرے میں ڈالی جا رہی ہیں، دوسری طرف ڈھٹائی کی حدوں کو چھوتے ہوئے جلسے کر کے عوام کی جانوں سے، انہوں نے ورڈ یوز کیا ہے، I don't think it's a parliamentary word، میں یوز نہیں کروں گی، بٹ انہوں نے کہا ان کے ساتھ برا کر رہے ہیں، let's say it like that. I'll come to you عاجز دھامرہ صاحب، کیا بلاول بھٹو صاحب کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جلسے جلوسوں کو روکنا چاہیے کچھ عرصے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں فریہ، آپ نے بالکل کووڈ کے حوالے سے میڈیا پہ یہ ڈسکشن ہماری ڈیلی چلتی ہے، اور میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف جلسے جو ڈسکس ہوتے ہیں اور اس پہ حکومت کی مسلسل جو منافقت والی پالیسی چل رہی ہے کووڈ کے حوالے سے، وہ بڑی عجیب و غریب ہے کہ جب لاسٹ کووڈ آ رہا تھا تو اس کو فلو کس نے قرار دیا تھا اور قوم کو کیئرلیس کس نے کیا تھا کہ یہ جو عام فلو ہے، اور اس پہ تنزیہ ہنس رہے تھے پرائم منسٹر، کنٹینیو اس طرح ایٹیٹیوڈ اس کا رہا ہے، ہر معاملے میں وہ جو ہے وہ نان سیریس ایکٹ رہا ہے اس کا۔ تو کووڈ کے حوالے سے بھی وہی بات ہے۔ اب مثال کے طور پر ابھی آپ نے اپنے پروگرام میں ایک وائس سنوائی تھی ویڈیو فردوس ایوان صاحبہ کی، عاشق ایوان صاحبہ کی۔ دیکھیں منافقت کی حد تو یہ ہے، شہباز گل صاحب کچھ کہہ رہے ہیں اور انہوں نے وہ خود جو ہے وہ موصوف صاحبہ وہ گیدرنگ کر رہی ہیں، ایک ہفتہ پہلے وہ جلسہ کر رہی ہیں، اور میں صرف ملتان کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ کل کیا ہوا۔ کل ایک ہی شہر کے اندر ڈبل سٹینڈرڈ دکھایا گیا وہاں کی حکومت کے دوران کہ اپوزیشن کے اوپر جیلوں میں بھی آپ نے تھانوں میں بھی ڈال دیا، FIR بھی ہو گئی اور کارروائی کر دی، ٹھیک ہے آپ کا رائٹ کریں۔ دوسری جانب ایک ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے عبدالجبار صاحب ہیں جس کو چیئرمین نامزد کیا گیا، وہ جب ملتان تشریف کر لائے تو ان کی بہت بڑی ریلی نکالی گئی، وہاں پہ بہت ہی پبلک گیدرنگ کی گئی، کوئی SOP فالو نہیں کیا گیا۔ تو آپ کے اوپر اپنی جماعت وزیر اعظم صاحب عدم اعتماد کر رہی ہے، آپ کس طرح لیڈ کریں گے؟ اور یہ جلسے بلاول بھٹو کے پرسنل جلسے نہیں ہیں، یہ PDM کے جلسے ہیں۔ میں نے آج اپنی ٹیسٹ کروائی ہے، کل اگر وہ نگیٹو آتی ہے تو میں جاؤں گا ملتان، اس لیے جاؤں گا کہ میں کووڈ کے حوالے سے تو لڑ ہی رہا ہوں، مگر مجھے 2018 وائرس کے خلاف بھی لڑنا ہے۔ اپوزیشن کو تو دو کام کرنے پڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے عاجز دھامرہ صاحب، اس لیے اور فریہ میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں، چلو بالفرض اگر نومبر کا جلسہ بھی کینسل ہو گیا اور دسمبر کا جلسہ بھی کینسل ہو گیا، باقی معمولات زندگی کنٹینیو ہے۔ ریلوے اسٹیشن پاکستان میں کتنے ہیں اور کتنی عوام وہاں پہ ڈیلی جمع ہوتی ہے، ریلوے کے اندر کتنی عوام سفر کرتی ہے، بس کے اڈوں میں کتنی عوام جمع ہوتی ہے، بسوں کے اندر کتنی عوام جو ہے وہ سفر کر رہی ہے، ایئرپورٹ کھلے ہوئے ہیں، ایئرپورٹ میں جہاز میں ٹھیک ہے عاجز دھامرہ صاحب، لیکن یہ بات آپ کی صحیح ہے، یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ گورنمنٹ، آپ کی بات ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا آپ کی
صاحبہ میرا سوال سن لیں. آپ کی ایک بات ٹھیک ہے کہ گورنمنٹ تو کہتی تھی کہ یہ سب کھلا رکھنا ہے اور وہ ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں. جلسوں کے بارے میں بات کریں, آپ تو شدید لاک ڈاؤن کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ابھی آپ خود بتا رہے ہیں کہ آپ نے بھی ٹیسٹ کرایا ہے, آپ کے ساتھ اور بھی لوگ ہوں گے جن کی بلاول بھٹو سے ملاقات ہوئی ہوگی. سو کتنی پریشانی ہے اس وقت لیڈرشپ میں پیپلز پارٹی کی؟ جی دیکھیں وہاں پر پولیٹیکل لوگ آ رہے ہیں اور پولیٹیکل لوگ یہ تو کہہ رہے ہیں نا ان کے جلسوں میں تو کوئی لوگ آ ہی نہیں رہے, کرسیاں خالی ہوتی ہیں. تو بھائی آپ اس طرح کی جسٹیفیکیشن کیا ہے پھر آپ کے پاس؟ ہمارے تو جلسوں میں لوگ نہیں آتے. اور دوسری بات, ہمارے وہ کارکنان آ رہے ہیں جو میں نے کہا کہ کووڈ 19 کے ساتھ ساتھ 2018 وائرس سے بھی لڑ رہے ہیں نا, ہمیں دو کام کرنے پڑے ہیں. وہ لوگ آ رہے ہیں یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. ٹھیک ہے, آج عوام جو ہے وہ عام بلڈ پریشر کی دوائی خرید نہیں سکتا. ٹھیک ہے اگر ایک منٹ یہیں پہ رکیے گا عاجز صاحب, یہیں پہ رکیے گا. یہ انہوں نے بڑی آپ نے کہا, انہوں نے کہا وائرس 2018 اور کرونا آپ کو کہا ہے پہلے رانا صلاح صاحب نے. سو یہ تو آپ کو بیماری قرار دے رہے ہیں سب لوگ. اچھا, ہر ایک کا ایک اپنا لیول ہوتا ہے بات کرنے کا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مطلب دیکھیں اصل کیا جعفر صاحب نے جو بات کی, میں 2-3 باتیں کر دوں. یہ وہی ڈیٹا ہے فریا جس ڈیٹے کی بیس پہ پیپلز پارٹی یہ کہتی تھی کہ ملک میں لاک ڈاؤن ہو جانا چاہیے. اسی ڈیٹا کی بیس پہ کہتی تھی کہ اپنا تو ہیلتھ از اے ڈیوالو سبجیکٹ. ایوری پروونس اس کا اپنا ایک نیٹ ورک ہے, سارے ٹیسٹ کرتے ہیں, ریزلٹس ان کے سامنے آ جاتے ہیں. اس میں NCOC کا کوئی ہاتھ نہیں, اس میں ECC کا کوئی ہاتھ نہیں, اور کوئی سینٹرلی اس طرح کی کوئی چیز ہے جو اپنا فیڈ دیتے ہیں, جو سارے پروونسز اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں کہ اتنے ہم نے ٹیسٹ کرائے, اتنے اس میں سے پازیٹیو ہے, اتنے اس میں سے نیگیٹیو ہے, یہ پرسنٹیج ہے. گورنمنٹ کا نیریٹو ہے کہ صرف جلسوں کی وجہ سے پھیل رہا ہے. نہیں, یہ بھی نہیں, غلط بات, یہ بات اس طرح نہیں ہے. میں اس کو بالکل یہ نہیں کہتا کہ صرف اس کی وجہ سے پھیل رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں لاک ڈاؤن کا جو پہلا فیصلہ جو ہوا تھا اس میں بھی خان صاحب نے کیا کہا تھا کہ میں پراپر لاک ڈاؤن کی حمایت نہیں کرتا. خان صاحب آج بھی یہ کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارا ملک اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا. جس ملک میں 25% لوگ پاورٹی لائن سے نیچے رہتے ہیں وہاں بھوک زیادہ خطرہ ہے, وہاں بھوک زیادہ خطرہ ہے کووڈ سے. ہمارا اسٹانس ہے, ہم یہ کہتے ہیں اگر فردوس عاشق اعوان نے کیا ہے دھامرا صاحب, اگر کسی اور نے کیا ہے, کیا کوئی غلط کر رہا ہے تو اتنی رسپانسبلٹی آپ کی بھی ہے. آپ بھی 22 کروڑ لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اگر آپ ہماری کریں اس کے اوپر کرٹیسائز کریں, آپ کی پالیسی غلط ہے, آپ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف یہ, پر جب آپ بھی جلسے کرتے ہیں تو آپ بھی اسی لائن کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر آپ وہ کرٹک بننے کا حق کھو دیتے ہیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 2 wrongs never make 1 right. اگر انہوں نے کیا ہے, فردوس عاشق صاحبہ نے, اگر کسی اور نے کیا ہے تو غلط کیا ہے. ملتان میں ریلی نکلی تو غلط نکلی ہے. تو دھامرا صاحب میں یہی بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ رسپانسبلٹی ہم سب پہ ہے, ابو پارٹی لائنز اٹھنا پڑے گا اور فیصلہ کرنے کا. یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے چودھری صاحب. آپ نے بتایا کہ آپ اپنے حلقے میں دیکھیں, اب میں پھر یہ بات کرتا ہوں, فریض کو سمجھنے کی بات ہے کہ میں ایسے کہوں کووڈ 18 ہے, کوئی کووڈ 19 ہے, کوئی کہے گا اس ملک کا کینسر تھا جس کو اٹھا کے ہم نے باہر پھینک دیا. یہ چیزیں غلط ہیں, لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اگر ہم اس طرح کی حرکتیں کریں گے, اس طرح کی باتیں کریں گے, جن کے گھر ڈیتھس ہوئی ہیں, جن کے بچوں کو ہوا ہے, یہ خطرناک وائرس ہے, اس سے لوگوں کی جانیں گئی ہیں. میں آپ کو بتا دیتی ہوں, ہمارے جانے والوں کو بیماری ہوئی ہے, جانے والوں میں ڈیتھ ہوئی ہے. اس طرح سب پورے پاکستانیوں کے ساتھ ہے. سو سینسٹیولی چودھری صاحب آپ بھی حلقے میں ہیں, جا رہے ہوں گے لوگوں کے پاس, کیا ان کے بچوں کو دعوت دیتے ہوئے جلسے میں آؤ, کوئی آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ بالکل سیف ہوں گے؟ فریا ابھی علی نواز صاحب نے جو بات کی کہ جی فردوس عاشق اعوان صاحبہ اگر کریں اور ملتان میں ریلی نکلی تو 2 wrongs cannot make right, تو آپ پھر مجھ سے سوال کر رہی ہیں. بھئی آپ یہ سوال علی نواز صاحب بھی جواب دیں نا ذرا, کہ یہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ کیا وہ عمران خان کے متحد نہیں ہے؟ کیا وہ COC جو ان کی کمیٹی اسد عمر صاحب کی جو فیصلے کرتی ہے وہ اس کی پابند نہیں ہے؟ کیا جو 2-3 دن پہلے گجرانوالہ میں انہوں نے اکٹھ کیا وہ بھی اس سے باہر ہیں؟ کیا ملتان کی ریلی بھی باہر ہے؟ ہم جو گزارش کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حکومت صرف ایک نقطے پہ زور دے رہی ہے کہ اپوزیشن جلسے نہ کرے. اچھا بھائی, اگر کووڈ ہے اتنے ہی خطرناک ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں آنا چاہیے, ٹھیک ہے, ایگریڈ, تو پھر اس میں آپ کے پاس کیا صرف سکول اور یہ 2 چیزیں ہیں؟ آج میں نے سفر کیا اسلام آباد سے اور میں گجرات آیا, راستے میں رکا بھی. آپ کیا سمجھتے ہیں ایز اے لیڈر,
اپنے حلقے کے لوگوں کو آپ ان کو پورے کانفیڈنس سے دعوت دیں گے کہ آئیں جلسوں میں؟ کوئی خطرہ نہیں ہے؟ پریا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلی دفعہ بھی جب یہ لہر آئی تو میں نے بڑی کانفیڈنٹلی اپنے حلقے میں کام کیا. مجھے ٹائیگر فورس نظر نہیں آئی, انتظامیہ بہت ساری جگہوں پہ نہیں آئی. میرے حلقے کے زیادہ تر لوگ بیرون ممالک میں ہیں, اور جو پہلے 2-3 کیس گجرات میں نکلے ان میں میرے حلقے میں بھی تھے. وہ دیہات اور وہ محلے جو سیل ہوئے وہ بھی میری نظروں کے سامنے ہیں. پھر کس طرح سے لوگوں نے مل کر دیہات میں اور شہروں میں ان لوگوں تک جو بے روزگار ہوئے تھے ان تک جو وسائل پہنچائے وہ بھی میرے سامنے ہیں. وہ سارا کچھ ہم نے کیا, اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی اسی احتیاط اور اسی ذمہ داری کے ساتھ کریں گے. ہم گزارش یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ حکومت صرف جس بات پہ زور دے رہی ہے وہ اپوزیشن کے جلسے ہیں. اگر واقعتاً یہ خطرناک ہے, اگر واقعتاً یہ نقصان دہ ہے, تو پھر آپ اتوار بازار جو گزرا ہے یہاں پہ پچھلا اسلام آباد میں, آپ اس سے شروع ہو جائیں. F10 میں رہتا ہوں, G11 میں جاتا ہوں, ان سارے بازاروں میں گیا, ساری دکانوں پہ گیا, کہیں کوئی باہر وہ پہلے سینیٹائزر گیٹس رکھے ہوتے تھے نہیں ہیں, کہیں کوئی سینیٹائز کرنے والا نہیں ہے, کہیں کوئی ٹیمپریچر چیک کرنے والا نہیں ہے. شام کو ریسٹورنٹس کے باہر کوئی وہاں پہ پابندی نہیں. اس کے معنی یہ ہیں کہ جو میں نے دیکھا عملی طور پہ کہ ٹرانسپورٹ کے اڈے ہوں, ریسٹورنٹ ہوں, شاپنگ سینٹر ہوں یا عام بازار ہوں, وہاں پر حکومت کوئی نہ گرپ کر پا رہی ہے, نہ کسی کو روک پا رہی ہے, اور یا کرنا نہیں چاہ رہی. لیکن شام کو اینڈ ویلکم بیک. دوسری طرف سابق وزیر اعظم نواز شریف کی والدہ کا جو نماز جنازہ ہے کل لندن میں ادا کی جائے گی, جس کے بعد میت کو پاکستان روانہ کیا جائے گا. لیکن سوال جو سیاسی ہے وہ پوچھا جا رہا ہے نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے, ان کے صاحبزادوں کی واپسی کے حوالے سے. فردوس عاشقوان صاحب نے کیا کہا, لیٹس واچ ہر. وزیر اعلیٰ پنجاب نے جذبہ خیر سگالی کے تحت وہ پیرول جو 12 گھنٹے پہ مشتمل ہونا تھا اسے 5 دن پہ نوٹیفائی کیا. جنازے کرنا ہے انہوں نے تو پیرول نے افیکٹو ہونا ہے. جب تک ڈیڈ باڈی یہاں نہیں پہنچی, اب دیکھیں یہ کتنا لمحہ فکری ہے کہ جو لوگ سرکاری اور حکومتی خرچے پہ چارٹر طیاروں میں ہڑیسہ اور سری پائے اور نہاری منگواتے رہے, آج انہوں نے اپنی والدہ محترمہ کو کارگو کے ذریعے پارسل کر دیا. یہ ہمارے جذبات کی توہین ہے. ہر کسی کو ماں اپنی دولت سے, اپنی جان سے. کیا کرنی چاہیے سیاست اس بات پر؟ بالکل نہیں کرنی چاہیے. اور میں ایک بات بتاؤں, دیکھیں بڑا برا کیا مریم نے. میں مہر کے ساتھ بیٹھا تھا, میں بتا رہا ہوں 3 دن پہلے کی بات کر رہا ہوں. شی ٹولڈ می کہ مریم نے ابھی انٹرویو دیا اور اس سے پہلے اس نے ٹویٹ کیا, اور اس کے بعد جو اس نے اس کے اندر الزامات لگائے. دیکھیں فریہ, آپ کیوں اس کو ڈسکس کر رہی ہیں؟ اگر مریم انٹرویو نہ دیتی, ٹویٹ نہ کرتی, تو ہماری طرف سے بھی کوئی رسپانس نہیں آنا تھا. بڑا مشکل ہے اس ایسی سٹیج پہ کوئی بات کرنا. پولیٹکس ہوتی رہے گی, ان کی تدفین ہو جائے. مریم آتی اور سمجھتی کہ ان کے ساتھ زیادتی کی گورنمنٹ نے, آ کے انٹرویوز بھی دیتی ہیں, ٹویٹس بھی کرتی ہیں. بٹ اس جو ہمارا کلچرل ہماری ایک نارمز ہیں, ہمارا ریلیجیس نارمز ہیں, ریلیجیس ہمارے اوپر بائنڈنگز ہیں, اس کے علاوہ ایک اللہ میاں نے اپنی ہر انسان کے اندر جو ماں کے لیے پیار رکھا ہوا ہے شاید کسی اور ذات کے لیے نہیں رکھا ہوا. تو میرا یہ خیال تھا نہ مریم کو کرنا چاہیے تھا اور نہ اس کے بعد فردوس عاشقوان کو کرنا چاہیے. اس سے آگے دیکھیں یہ رشتے سب کے ساتھ ہیں, یہ رشتے ایسے ہیں جو اللہ میاں کی طرف سے بنائے ہوئے ہیں, آپ نہ اس کو چینج کر سکتے ہیں, اور جو پیار ہے وہ بھی اللہ میاں کی طرف سے رکھا گیا, تو اس کو نہ اس طرف سے یوز ہونا چاہیے نہ اس طرف سے یوز ہونا چاہیے. چودھری صاحب, یہ کسی نے غلط گائیڈ کر دیا تھا مریم نواز کو کہ گورنمنٹ کو بلیم کریں اس حوالے سے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک بلیم کیا انہوں نے؟ میرے خیال میں, میری ذاتی رائے میں تو مریم بی بی کو یہ بات یا یہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے تھا, اس لیے کہ شکوہ آپ وہاں کرتے ہیں جہاں کوئی سمجھنے والا ہو یا اس بات کو جو ہے وہ سوچنے والا ہو. بات بہت مختصر سی تھی کہ 2-2.5 گھنٹے ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم کی فراہمی نہ, سگنل نہ ہونے کی وجہ سے انہیں اطلاع تاخیر سے ملی. تو ایک گلہ انہوں نے شکوہ کیا کہ یہ ممکن تھا کیونکہ جو ڈپٹی کمشنر صاحبان ہیں وہ کوئی پی ٹی آئی کے نہیں ہیں, وہ ہمارے سب کے ہیں, اور اگر کہیں کوئی اطلاع پہنچی تھی تو وہ پہنچا دیتے. یہ بات صرف اتنی سی ہے
कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर या कोई भी बंदा, लेकिन मेरी जाती राय में मरियम बीबी को ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, इसलिए कि जो सामने वाली टेबल की दूसरी तरफ जो अहबाब हैं वो इन चीजों से आ रही हैं। चले कह दिया मरियम बीबी ने, उसके बाद कुछ अफराद तो ऐसे हैं कि मैं उनका नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझता। नॉन इलेक्टेड लोग हैं, वो सियासत के रमूज नहीं जानते, वो सियासतदानों की बाहमी रवादारी भी नहीं जानते, जिनमें शहबाज गिल साहब मौसूफ सबसे ऊपर हैं। ये मेरा भाई इलेक्शन लड़के आया है, इसे पता है कि हल्के में अवाम कैसे रिस्पॉन्स करती है, इन्हें पता है कि हम शरीक बरादरियों के दुख सुख में कैसे शरीक होते हैं, इन्हें पता है कि हम लबो लहजा एक दूसरे के साथ क्या रखते हैं। लेकिन जो इलेक्टेड लोग नहीं हैं, उनकी नौकरी सिर्फ इस बात पे है कि वो कितना ज्यादा अब्यूज करते हैं। अभी ये जो अल्फाज किए फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने, अल्लाह तबारक तआला सबको हिम्मत हौसला दे और सबके घरों को सलामत रखे, और जो कुछ सदमा आए उसे वो सहने की तौफीक दे। मैं बैरून मुल्क रहा हूं, बैरून मुल्क से बहुत सारी मैयतें लेके आए पाकिस्तान, तो पहली बात तो यह वो कार्गो से ही आती हैं, कोई सीट बुक नहीं कराई जाती या जहाज के अंदर रख के नहीं लेके आई जाती। फिर बहुत सारी एयरलाइंस ऐसी हैं, हमें रोज उनसे वास्ता पड़ता है। मेरे हल्के से मेरी बिरादरी, मेरी फैमिली, बहुत सारे लोग बाहर हैं। ठीक है, ये बात ठीक है। देखें, जहां तक बात अगेन, बिकॉज आप दोनों अपनी पार्टी लाइन पे से निकल कर बात करें, आप दोनों के इस पे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है इस वक्त, लेकिन ये बात सही कह रहे हैं चौधरी साहब, यहां तक आप क्रिटिसाइज करें कि नवाज शरीफ साहब को आना चाहिए, लेकिन अगेन इट्स अ पर्सनल मैटर, इसमें पॉलिटिकल तो कुछ है नहीं। उनकी मदर है, उनसे ज्यादा तो किसी को तकलीफ नहीं हुई होगी, उन्हें पता है कि उन्हें जनाजे में आना है कि नहीं, इट्स हिज डिसीजन। मैं यही बात कर रहा हूं ना, फिर टाइम मैटर्स। आप फरिया ये बात ना डिस्कस करती अगर मरियम ये ट्वीट ना करती, मरियम वो इंटरव्यू ना देती। आप मुझसे सवाल करेंगी कि आपने, उन्होंने कहा है कि वो खून के प्यासे हैं, तो मुझे उसका रिप्लाई करना पड़ेगा ना। हम तो कहेंगे आप तो ये कहते हैं कि आपने अलाउ किया था तो आप बाहर गए। अभी जाफर भाई ने बहुत सारी बातें ठीक की और थोड़ी से मेरा उनसे इख्तलाफ भी है। अगर शहबाज गिल अनइलेक्टेड है तो मरियम कौन सी इलेक्टेड खातून है, और वो उनको कौन सा ये राइट हासिल है कि वो इस तरह के बयानात दें, वो इस तरह की बातें करें जिसमें कहीं सेंस प्रिवेल नहीं करती है। आपने देखें, आपने खुद एक इशू को पॉलिटिसाइज किया है। पहले आपने देखें लोग क्यों डाउट करते हैं, लोग इन पे इसलिए डाउट करते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह उनकी बीमारी पे प्ले किया गया, जिस तरह उनकी बीमारी को पॉलिटिसाइज किया गया, जिस तरह उसको मीडिया का महवर बनाया गया और उसी बेस पे उनको बाहर भेजा भी गया, तो ये समझते हैं हर चीज पे पॉलिटिक्स होती नहीं होनी चाहिए। राइट, आजिज सामना साहब, ये मामला सियासी कैसे हो गया? नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्यों हो गया आपकी नजर में? फरिया, बड़ी मेहरबानी कि आपने मुझसे क्वेश्चन लिया। पहले तो देखें, मैं आखिरी सिर्फ कोविड के हवाले से एक कमेंट करके फिर आता हूं इस तरफ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इमरान अहमद नियाज़ी साहब को